बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी ये कहानी गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। और इसे लिखने और आप तक पहुंचाने के लिए मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सो मैं चाहती हूँ कि मेरी ये कहानी ज़ाया न जाए। बेहतर यह है कि ये कहानी उस वक्त सुनी जाए जब सब सो रहे हों, ताकि कोई भी चीज़ रह न जाए। ये उन दिनों की बात है जब हमने नया नया घर शिफ्ट किया था। मेरी भाभी ने भैया को यही कहा था कि मैं नए घर में रहूँगी। शादी से पहले ही इन्होंने नए घर की फरमाइश कर दी थी। भाई ने 2 साल में नया घर बनाकर तैयार कर दिया था। हम लोग नए घर में मुंतकिल हो चुके थे। फ़िलहाल भाई भाभी के साथ सिर्फ मैं ही रह रही थी, क्योंकि बाकी बहन भाइयों के पेपर हो रहे थे और मेरी अम्मा उन्हीं के साथ थीं। मैंने अपनी भाई और भाभी के साथ रहने का फ़ैसला किया, मगर पहले ही दिन मुझे भाभी की हरकतें कुछ अजीब लगने लगी थीं। मैंने उन्हें सलाम किया। सलाम का जवाब देने की बजाय उन्होंने मुझे सर से पाँव तक घूर कर देखा, जैसे वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ लेकिन बताना न चाहती हूँ। फिर उन्होंने हल्की सी पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा, जैसे वो कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने उनसे बारहा पूछा कि भाभी, आपको यहाँ कोई मसला तो नहीं? कहने लगी कि मैं तुम्हें ये सारी बातें बाद में बताऊंगी, फ़िलहाल तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं अपने कमरे में आई तो मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लगता था जैसे मैं 2 आंखों के हिसार में हूँ। मुझे लगा जैसे कोई मुझे खिड़की से छुप छुप कर देख रहा है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता था? कौन मुझे छुप छुप कर देखेगा? मेरे दिल में ख्याल आया, मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं मुड़कर खिड़की की तरफ देख सकूं। दिल में इतने सारे वहम बैठ गए थे। घर भी अकेला। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं तो किसी जिन भूत के ख्यालों में थी, पर मैं क्या जानती थी कि ज़िंदगी में जिन भूत से भी बड़ा ख़तरनाक तूफ़ान आने वाला है। अगली सुबह तक मुझे नींद तो नहीं आई। 2 बजे भाभी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाया। मैं बाहर आई तो मुझसे कहने लगी, इस घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये नया घर है, लेकिन नए घर का हमेशा सदका देना चाहिए। सो तुम भी इस बात का ख्याल रखना। मैंने सवालिया नज़र से भाभी की तरफ देखा। क्या मतलब? मैं कैसे ख्याल रखूं? हमें सदका देना पड़ेगा। आप ऐसा करें कि कुछ बच्चों को बुलाकर अच्छा सा खाना खिला दें और कुरान पाक की तिलावत भी करवा दें। अरे पगली, इतने लंबे सिलसिले मुझसे नहीं होते। इतना कह रही हूँ कि अगर कोई भिखारी या फ़कीर वगैरह आए तो उसको चंद रुपए दे देना या फिर खाना खिला देना। ठीक है भाभी, ऐसा तो कर लेंगे। ये कोई मुश्किल बात नहीं। वैसे भी भिखारियों की कमी थोड़ी ना है। मेरी बात सुनकर भाभी ने मेरी तरफ पुरस्कार नज़र से देखा और बोली, क्या पता एक दिन तुम भी कोई भिखारन बन जाओ। अल्लाह ना करे भाभी, आप मुझे ऐसी बद्दुआ न दें कि जिससे मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाए। तुम्हें कौन सी बद्दुआ लगेगी? तुम तो अपने भाई की लाडली बहन हो। मैं तो मजाक कर रही थी। इन्होंने ये बात बड़े ही पुरस्कार अंदाज में कही थी। मुझे कच्चे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं खामोश हो गई। पर सुबह वही हुआ जो भाभी ने कहा था। घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं दरवाजे की तरफ जाने लगी तो भाभी बोली कि कोई फ़कीर ही होगा। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक फ़कीर ही खड़ा था। उसने अपना कशकोल फैला रखा था और मेरी तरफ बड़ी मुल्तजी नज़रों से देख रहा था। मैंने देखा तो वो बहुत ही मजबूर और बेचारा लग रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? कहने लगा कि बस बेटे, 2 वक्त की रोटी चाहिए। एक वक्त की अल्लाह के हवाले, दूसरे वक्त की तुम खिला दो। फ़कीर की इस बात पर मुझे और ज़्यादा एहसास हुआ। मैं अंदर किचन में गई। देखा तो भाभी मुझे बड़ी कड़ी नज़रों से देख रही थी। मैंने किचन से रोटी और सालन उठाया, लाकर उस फ़कीर को दे दिया। फ़कीर बड़ी रग़बत से रोटी खाने लगा। तभी मेरी नज़र उसकी चमकती हुई आंखों पर पड़ी तो मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि फ़कीर की आंखों का रंग नीला था। अमूमन नीले रंग की आंखों वाले लोग बड़े ही मुनफरिद और नायाब होते हैं। हर किसी की आंखें नीली नहीं होती। ये देखकर मुझे काफ़ी हैरत हुई थी। फिर उसने अचानक से मेरी तरफ नज़र दौड़ाई। उसकी नज़रों में एक अजीब सा जादू था। वो मुझे बगौर देखने लगा। उसके चेहरे पर भी एक अजीब पुरस्कारियत थी। तुम कितने साल की हो गुड़िया?
اس نے مجھے یکدم بیٹی سے گڑیا کہا تو مجھے برا لگا۔ چچا آپ کھانا کھا لیں، میں برتن چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ایک بار پھر لاپرواہی سے مسکرایا اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ میں اندر کمرے میں واپس آئی تو بھابھی نے مجھ سے پوچھا کہ فقیر کیا کہہ رہا تھا۔ ان کے انداز میں ایسے دلچسپی تھی جیسے وہ اس فقیر کو پہلے سے جانتی ہوں۔ نہیں بھابھی، وہ تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، بس میں نے اسے کھانا دیا اور کھانا کھا کر چلا گیا۔ میں سب جانتی ہوں، آخر ایک بھکاری ہی دوسرے بھکاری کو سمجھ سکتا ہے۔ بھابھی کی یہ بات میرے ذہن میں کھٹکنے لگی کہ بھابھی مجھے بھکارن کیوں کہہ رہی ہیں، جبکہ میں ایک نیک اور شریف گھرانے کی لڑکی تھی۔ زندگی میں آج تک میں نے کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی تھی، پھر بھابھی کی ہمت کیسے ہوئی کہ مجھے وہ بھکارن کہہ رہی ہیں۔ سوچ لیا تھا کہ اب اگر انہوں نے یہی بات دہرائی تو میں اپنے بھائی کو سب سچ سچ بتا دوں گی کہ میری بھابھی مجھے صبح شام بھکارن کہتی ہے۔ اگلے دن فقیر آیا تو میں نے اسے کھانا دینے سے منع کر دیا۔ بھابھی نے مجھے کہا کہ تم جا کر فقیر کو کھانا کھلاؤ۔ میں نے کہا کہ بھابھی میں فقیروں کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہتی، آپ ہی نے صدقہ کرنے کا کہا تھا، ایک دن صدقہ ہو گیا، بار بار صدقے نہیں ہوتے۔ میری بات سن کر بھابھی کا منہ بن گیا، کہنے لگیں کہ لگتا ہے تم نے میری بات کو بہت برا مان لیا ہے، اس لیے تم ایسا کرو کہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ سے ایسا نہیں کہوں گی۔ بھابھی کے معافی مانگنے پر میرا دل صاف ہو گیا، میں خوش ہو گئی۔ میں نے باہر جا کر فقیر کو کھانا کھلایا۔ آج میں نے دیکھا تھا اس نے اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی کو بند کر رکھا تھا اور وہ بار بار ہمارے گھر کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے ہمارے بارے میں کوئی چیز جاننا چاہ رہا ہو۔ میں نے اس کے ہر ناٹک کو نظر انداز کر دیا۔ میں اندر گھر میں آئی تو پتہ چلا کہ بھابھی کے میکے جا رہے ہیں۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ بھابھی مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، شیرنی جیسی ہمت ہونی چاہیے تمہیں، اس لیے تم گھر میں ڈرنا مت۔ میرا بھائی میرے بارے میں بہت سنجیدگی سے سوچتا تھا۔ کہنے لگا کہ سائمہ، میں اپنی بہن کو اکیلا گھر میں چھوڑ کر باہر کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ جوان لڑکی ہے، اماں ابا نے اس کی ذمہ داری مجھے دے رکھی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ گھر میں اکیلی رہے۔ بھابھی نے بھائی کو تسلی دی۔ یوں بھابھی تیار ہو کر بھائی کو لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ میں گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میں نے دل میں پکا تہیہ کر رکھا تھا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی جب تک کہ بھیا اور بھابھی واپس نہیں آ جاتے، لیکن کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو بس ہو جاتے ہیں اور ان کے پیچھے انسان نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا ہوتا کہ یہ سارے واقعات ہو جائیں گے۔ تقریباً ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ پہلے پہل تو میں ڈر گئی، پھر میں نے سوچا کہ ڈرنے والی کیا بات ہے، کون سا کوئی مجھے کھا جائے گا۔ ویسے بھی بھابھی نے کہا تھا کہ مجھے گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں نے جا کر دروازے کی باہر دیکھا، فقیر کھڑا تھا۔ میں یہی سمجھی کہ فقیر زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، چوری یا ڈاکہ تو مار نہیں سکتا، اس بوڑھی ضعیف عمر میں وہ مجھے کیا چھیڑے گا۔ سو میں نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھ کر فقیر کے چہرے پر بڑی ہی معصومانہ سی مسکراہٹ آئی۔ کہنے لگا کہ تم گھر پر تھیں، میں سمجھا کہ آج تم لوگ یہاں سے چلے گئے ہوگے، کیوں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے بڑے شک والے انداز میں کہا تو بولا، بس ہم اللہ والے ہیں، ہمیں تو سب پتہ ہوتا ہے۔ فقیر کی باتیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ جلدی سے کھانا دے کر اسے یہاں سے چلتا کروں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگا کہ نہیں، میں کھانا کھانے ہی ادھر آیا ہوں، تو مجھے کھانا کھلا دو گی تو میں احسان مند رہوں گا۔ مجھے لگا کہ اس طرح ایک اکیلی لڑکی کو کسی کو بھی بات چیت کر کے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ میں نے کہا کہ گھر پر کوئی نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں، کل آئیں گے تو میں آپ کو کھانا گی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں بیٹی؟ میری کوئی عمر ہے یہ حرکتیں کرنے والی؟ تم جا کر میرے لیے کھانا لے آؤ، میں یہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دیکھو بیٹی، میری بددعا بھی لگ جاتی ہے، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو کیا پتا تم بھی کوئی بھکارن بن جاؤ۔ اس نے بڑے پرمسرت لہجے میں بڑے ہی یقین کے ساتھ کہا تھا۔ میں اس فقیر کی بات سن کر گھبرا گئی تھی، سوچا نہیں تھا کہ وہ ایسی بات واہیات چیز منہ سے نکالے گا، لیکن پھر بھی مجھے مقدر سے ڈر لگتا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں فوراً کچن میں آئی، جلدی میں نے پلیٹ میں سالن ڈالا، پھر روٹیاں 2 لے کر چنگیری میں رکھیں اور پیچھے مڑنے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ میرے ہوش اڑ گئے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔
سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بظاہر معصوم نظر آنے والا یہ انسان مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گا اور اس کی نیت اتنی اور غلیظ ہوگی۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ کچن کے دروازے پر اپنے دونوں بازو چوکھٹ پر لگائے وہ آدمی کھڑا مجھے ٹک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور اس کے ارادے صاف نظر آ رہے تھے۔ میرے ذہن میں آیا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ بھائی بھابھی بھی گھر پر نہیں تھے، ایک اکیلا گھر اور یہ آدمی جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ اپنے قدموں پر بھی چل سکتا ہوگا یا نہیں۔ بظاہر تو یہ بیٹھ کر آتا تھا اور اس طرح زمین سے چپکا رہتا جیسے اس نے کبھی اٹھ کر کھڑے ہو کر زندگی میں چلنا سیکھا ہی نہیں۔ میں اب حیران پریشان اس بات پر بھی تھی کہ دروازے کے سامنے تو اس نے اپنے بھاری بھرکم وجود کو رکھ لیا ہے، میں یہاں سے بھاگنا بھی چاہوں تو بھاگ نہیں سکتی۔ میرا ذہن سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کام کرنے لگا۔ مجھے اپنی ساری ہمتوں کو جمع کر کے اس وحشی کے جنگل سے نکلنا تھا۔ پھر اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور کچن کے دروازے کو کھول کر اس طرح بند کیا کہ میری آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئیں۔ کچن کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور میری بے بسی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میری نظر پاس رکھے بیلن پر پڑی۔ یہ بیلن کافی بھاری تھا اور سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا۔ میں نے اکثر ڈراموں اور فلموں وغیرہ میں دیکھا تھا کہ اگر کسی کے سر پر کوئی بھاری چیز مار دی جائے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر اسے اٹھا بھی نہیں جاتا۔ میں نے یہی فارمولا استعمال کرتے ہوئے وہ بیلن اٹھایا تھا تاکہ اس آدمی کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر سکوں، لیکن میری اس چال سے وہ پہلے ہی باخبر ہو چکا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں بیلن اٹھا رہی ہوں تو آگے بڑھ کر اس نے میرے ہاتھ سے وہ بیلن چھین لیا اور گھر کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ بیلن تو کمرے کی کھڑکی سے باہر جا کر لگا تھا۔ اب یہاں پر کوئی ایسی سخت چیز نہیں تھی جس سے میں اس کا مقابلہ کر سکوں۔ میں نے 2-3 برتن اٹھا کر زمین پر دے مارے تو وہ میری اس حرکت پر ہنسنے لگا۔ بولا کہ تم کب تک یہ چیزیں کرو گی اور یہ ساری حرکتیں کرنے سے کون سا میں چلا جاؤں گا؟ میں تو یہیں پر رہوں گا اور مجھے پکا یقین ہے کہ شام تک تمہارے گھر میں کوئی بھی نہیں آنے والا۔ میں اس کی بات سن کر رونے کی بجائے اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اسے بھی کھٹکا سا ہوا۔ کہنے لگا کہ کیا ہوا؟ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے؟ دیکھو اس گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے اور میں یہاں آ گیا ہوں۔ تمہیں تو مجھ سے ڈرنا چاہیے، تم ایک کمزور بے بس لڑکی ہو۔ میں نے کہا کمزور اور بے بس لڑکی اس وقت پریشان ہوتی ہے یا پھر ڈرتی ہے جب اس کے سامنے کوئی وحشی درندہ کھڑا ہو یا پھر وہ آدمی جسے وہ پسند نہ کرتی ہو۔ میں تو تمہیں کب سے پسند کرتی ہوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے اور خباثت میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میری بات پر یقین کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ایک طرف سے دوسری طرف تک پھیل گئی تھی۔ اچھا تو تم نے مجھے کیوں اتنا تڑپایا؟ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ ہاں تو تمہیں بھی تو پتہ ہے نا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، ورنہ بلا وجہ کوئی جوان لڑکی دروازے پر لا کر تمہیں کھانا کیوں دے گی؟ اتنی رحم دل تو میں ہوں نہیں۔ میں تمہاری نیلی آنکھوں پر شروع دن سے ہی فدا ہو گئی تھی، جان گئی تھی کہ ان نیلی آنکھوں پر صرف میرا حق ہے۔ میں نے بڑے پیار سے یہ بات کہی تھی۔ اب اس کے چہرے کا وحشی پن ختم ہو رہا تھا اور وہ کھل کر مسکرا رہا تھا۔ میں بھی تمہیں اپنے بارے میں بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے تم میری بات مانو گی؟ ہاں کیوں نہیں؟ ایسا سنہری موقع تو ہاتھ دوبارہ نہیں آئے گا۔ میں تمہارے ساتھ وقت بتاؤں گی، جیسا تم کہو گے میں ویسا ہی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، اس میں جھوٹ کی تو کوئی بات نہیں۔ میں تمہارے لیے چائے بناؤں؟ میں نے یہ بات کہی تو وہ زور سے ہنس پڑا۔ نہیں، مجھے تم پر یقین نہیں ہے۔ اتنی خوبصورت لڑکی مجھ سے محبت کی بات کرے، میں مان ہی نہیں سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ تم چائے کے کپ میں مجھے بے ہوشی کی دوا پلا کر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تم بے شک راضی نہ بھی ہو، میں تو اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد ہی جاؤں گا۔ اس کی باتیں اندر سے مجھے زہر لگ رہی تھیں، لیکن میں نے چہرے پر دلربانہ سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ مجھے کچن کے کاموں کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر میں گھریلو یا سنسکاری لڑکی ہوتی تو میں آج تم سے یہ باتیں نہ کر رہی ہوتی۔
میں اسے ہی سوچتی ہوں کہ زندگی ایک بار ملے گی، اسے کھل کر جینا چاہیے، اور وہ بھی تم جیسے کسی انسان کے ساتھ۔ مجھے عام قسم کی زندگی گزارنا بالکل پسند نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا، میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ زندگی ایک بار ملتی ہے اور اسے کھل کر جینا چاہیے، اچھے برے کی تمیز نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، چلو میں تمہیں اپنے بیڈ روم تک لے کر چلتی ہوں۔ میرے ذہن میں ایک نقشہ بن رہا تھا جس کے تحت میں اسے اپنے کمرے میں لے کر جانا چاہتی تھی۔ میرے کمرے کا سن کر اس کے تو چہرے پر شمال سے جنوب تک مسکراہٹ پھیل گئی، آنکھوں میں مستی سی اتر آئی۔ ہاں کیوں نہیں، اتنی خوبصورت لڑکی مجھے اپنے کمرے میں بلائے گی تو بھلا میں کیسے انکار کروں گا؟ یہ کہہ کر وہ کچن سے نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ میں نے سوچا تھا کہ جب تک اسے مجھ پر مکمل اعتبار نہیں ہو جاتا، میں بھی اس کی کسی بات سے اختلاف نہیں کروں گی۔ میرے کمرے میں پہنچ کر میں پہلے بستر پر بیٹھ گئی۔ اسے تو میری ان ساری باتوں پر یقین ہو چکا تھا، کیونکہ کوئی بھی لڑکی ایسی صورتحال میں یہ رویہ نہیں دکھا سکتی۔ میرے کمرے کے ساتھ رکھے ٹیبل کے اوپر ایک بوتل رکھی ہوئی تھی۔ یہ بوتل بظاہر ایک اسپرے بوتل جیسی لگتی تھی۔ اس پر کسی قسم کا کوئی خطرے کا نشان بھی نہیں بنا ہوا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ دیکھو ماحول میں کتنی گھٹن ہو رہی ہے، میں نے بڑے ہی پیار سے کہا، اور ایسے ماحول تو تب بنتا ہے کہ جب آس پاس خوشبوئیں پھیلی ہوں۔ رکو میں اپنا پرفیوم اس میں اسپرے کر دیتی ہوں۔ کمرے کو تو میں نے کنڈی لگا دی تھی، اس لیے اس آدمی کو اس قسم کا خطرہ نہیں تھا کہ میں کمرے سے بھاگ جاؤں گی۔ پاس پڑے ٹیبل پر رکھے چلی اسپرے کو میں نے ہاتھ میں لے لیا، جو کہ میں نے 2 دن پہلے ہی باہر کے ملک سے منگوایا تھا۔ چلی اسپرے میں دراصل مرچیں ہوتی ہیں، جنہیں پرفیوم کی طرح کسی کی آنکھوں میں اسپرے کر کے وقتی اس کی آنکھوں کو اس قدر چندھایا جا سکتا ہے کہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی آنکھیں نہیں کھلتیں۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہی حرکت مجھے مہنگی نہ پڑ جائے، کیونکہ اب اس درندے کو میں اپنے کمرے تک لا چکی تھی۔ پھر میں نے ہمت کی، میں نے بڑے ہی اعتماد سے اور بڑے پیار سے اسپرے بوتل کو اٹھایا اور اچانک سے اس کی آنکھوں میں اسپرے کر دیا۔ میں نے تو اس کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ یہ کام میں نے اس قدر پھرتی، ہوشیاری، چالاکی اور تیزی سے کیا تھا کہ وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں سکا۔ اسے تو یہی تھا کہ میں ایک عام پرفیوم اسپرے کر رہی ہوں، اور اس پرفیوم کو اسپرے کرنے کے بعد ماحول کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ چلے اسپرے کرنے کے فوراً بعد میں نے بھاگ کر کمرے کی کنڈی کھولی اور باہر نکلنے ہی والی تھی کہ اس نے مجھے پھر سے پکڑ لیا۔ اس خبیث نے اپنی آنکھوں میں پڑنے والی مرچوں کی بھی پرواہ نہیں کی اور اٹھ کر بھاگنے لگا۔ میں حیران ہو گئی تھی، میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا۔ اب تو اسے میری نیت بھی پتہ چل چکی تھی۔ میں نے زور سے ایک چیخ ماری، وہ اپنے منہ سے گالیاں نکالنے لگا۔ بے غیرت خبیث عورت، تم مجھے بیوقوف بنا رہی تھی، میں تمہارا برا حشر کر دوں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اب کس قدر غصے میں آ چکا ہوں۔ اس سے پہلے تو میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، پر تم نے تو مجھے مارنے کی سوچ لی۔ تم نے تو یہ سوچا کہ میں اسے دھوکہ دوں گی اور بیوقوف بناؤں گی۔ مجھے کوئی بیوقوف آج تک نہیں بنا سکا۔ میں یہ باتیں سن کر بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، دوسرا ہاتھ اس کا اپنی آنکھوں پر تھا۔ میں نے زوردار جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور مرکزی دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آیا۔ اتنے میں مرکزی دروازے کا تالا کھلا اور میرا بھائی گھر کے اندر داخل ہوا۔ بھائی کے گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں نے دل میں سکھ کا سانس لیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن مجھے دیکھتے ہی بھائی بھابھی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بھائی نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پھر 3 الفاظ کہے، سائمہ، اور پھر 3 الفاظ کہے، سائمہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ بات سن کر بھابھی کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ آنکھوں میں بے یقینی اور ایک عجیب سی حیرت تھی، جبکہ میں بھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ کام بھائی نے کیوں کیا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی اس بات پر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، جبکہ بظاہر یہ غلطی میری معلوم ہوتی تھی۔ پھر جو کچھ میں نے سنا، میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پھر بھائی نے جو سچ بولا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ کہنے لگا، میں تمہیں بہت عرصے سے دیکھ رہا تھا۔ میری بہن کے بارے میں جو تم باتیں کرتی تھیں وہ سب میں نے سن رکھی تھیں۔
تم نے جو سازش اس کے خلاف رچائی تھی میں وہ بھی اچھے سے جانتا تھا، پر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر گر جاؤ گی کہ اپنے ہی بھائی کو فقیر کا روپ دے کر میری بہن کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے بھیجو گی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں اس نکمے کو اگر میں نے اپنی زندگی میں جگہ دی تھی، باوجود اس کے کہ تمہاری خاندان کا کوئی اچھا پیشہ نہ تھا، تم لوگ معزز لوگ نہ تھے، لیکن میں نے تمہیں عزت دی، گھر والوں کو اس بارے میں ذرا بھی نہیں بتایا کہ تمہارا اصل پیشہ کیا تھا، لیکن پھر تم نے میری بہن کو اس دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کی۔ آخر کیوں؟ کس چیز کی کمی چھوڑی تھی میں نے؟ بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں حیران اس وقت ہوئی جب بھابھی کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہ دیکھا۔ وہ تو بالکل ویسے ہی کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے بھابھی کو حیرت اور افسوس سے دیکھا، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کو اپنے ہاتھ سے آگ لگائی تھی۔ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ گھر آ کر بھائی نے امی ابو سے بھی معافی مانگی، کیونکہ یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی، اور پھر بھائی کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی یہ شادی کامیاب نہ ہو پائی تھی۔ سچ بات ہے کہ انسان اپنی نیتوں کی وجہ سے بعض اوقات گہری کھائی میں جا گرتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔